रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। सहर के दस्तरखान पर हम उलमाए कराम से गुफ्तगू करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अजान होगी, फिर आप लोगों से कुछ गुफ्तगू होगी और फिर उलमा से ही गुफ्तगू के साथ नशरियात का हम करते हैं अख्तिताम। शुक्रगुजार हैं हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स के, मीज़ान वालों का और करशी स्प्रिंगले वाटर वालों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने सहर के दस्तरखान के लिए हमारे साथ ताउन किया। मौजू है आज का बड़ा आसान फहम अंदाज में, उस पर इंशाल्लाह बात होगी। दौलतमंदों पर गरीबों के क्या हुकूक हैं? अगर कोई शख्स साहिब सरवत है, साहिब दौलत है, आम ज़माने में उसको हम कहते हैं पैसे वाला है, तो उस पर क्या फ़राइज़ हैं, क्या वो हक़ है जो उस पर है गरीबों के? उलमाए कराम मौजूद है, मुफ्ती आमिर साहब, सुहेल अमरी साहब, इंशाल्लाह कुमैल मेहदी साहब और जनाब मौलवी इमरान बशीर साहब, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुफ्ती आमिर साहब आपसे आगाज़ करूँ, अगर एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एक बात ये कही जाती है कि भाई अल्लाह ताला ने अपने तौर पर ज़ाहिर है वो मालिक कुल है, मुख्तार कुल है, उसका फैसला है कि उसने किसी को इतना दौलतमंद रखा है, किसी को मुफलिस रखा है, तो अगर मुझे दौलतमंद रखा है तो फिर मुझ पर क्यों ये लाजिम है कि मैं किसी गरीब की मदद करूं? अल्लाह की मर्जी है, ज़ाहिर है वो चाहता था तो उस शख्स को भी गरीब ना रहने देता, उसको भी अमीर बना देता। एक ऐसी समझने के लिए एक बात पूछ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, और आपका सवाल भी बहुत ज़्यादा टची और बड़ा अहम सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो पहले ही अता कर देता, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला नहीं चाहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में इसी तनाजुर में फरमाया कि नहनु क़स्समना बैनहुम मईशतहुम, कि हमने ही तकसीम किया है इन लोगों के दरमियान रिस्क को। अच्छा, यानी ये अल्लाह ताला की तकसीम थी, किसी को कम और किसी को ज़्यादा। वसीम भाई, अगर सबको यकसा मिल जाता तो ये निज़ाम कायनात कैसे चलता, दुनिया के कारखाने कैसे चलते, और एक दूसरे का काम कोई क्यों करता? और ये जो एक टीम वर्क होता है, जो सिस्टम चल रहा है आज, जो गरीबों की मेहनत से उनके मरहून मिन्नत अनाज फल फ्रूट जो पैदा किया जाता है और घर तक बहम पहुंचाया जाता है, वो कौन पहुंचाता, क्यों पहुंचाता? इसी तरीके से कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो इतनी मेहनत की जाती है, जो गरीब सारा दिन बैठकर जो अशियाए ज़रूरत इस बनाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? अगर सारे यकसा होते तो कौन मालिक होता, कौन नौकर होता, कौन किसका काम करता? अच्छा, अल्लाह ताला ये चाहता है कि गरीबों को भी माल मिले मगर कायनात का निज़ाम भी चले। सही, और वो ये पसंद करता है कि मैं मालदार को दूं, फिर वो गरीब को दे तो मालदार को अजर मिले। अच्छा, यानी बंदों से बंदों की मदद हो, ये अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, आपने जो मौजू ज़िक्र किया ना, आम तौर पे जहन में आता है कि मालदारों पर सिर्फ ये हक़ है, जैसे कि कुरान में भी ज़िक्र किया, इस एक हक़ को इसके अलावा भी हैं। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, कि मालदारों के अम्वाल में जो महरूम हैं, जो सवाल करने वाले हैं, उनका हक़ है बाकायदा का। सही है। लेकिन ये भी हक़ है कि मालदार गरीबों की रिस्पेक्ट करें, मालदार गरीबों के साथ इंसाफ करें, मालदार गरीबों के साथ हुस्न सलूक करें, उनको निचले दर्जे का हकीर शख्स और इंसान न तसव्वुर करें। सही, इस पर इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे। मुफ्ती सुहेल साहब, एक और बात समझने के लिए, हम ये सुनते हैं उलमाए कराम से, अल्लाह ताला का निज़ाम है, किसी को देकर आजमाता है, किसी से लेकर आजमाता है। अब मेरे जैसा एक कम फहम आदमी शायद ये कभी सोचे कि जाहिर है इम्तिहान की कैफियत या इम्तिहान का मरहला तो यकसा होना चाहिए या होगा। एक आम मेरे साथ में सोचते हैं कि यार जिसको देकर आजमाया है उसका तो इम्तिहान रिलेटिवली बड़ा इजी लगता है, इसलिए कि उसके बाद एयर कंडीशन गाड़ी है, बंगला है, उसके लिए तो आजमाइश कम है। लेकिन जिससे लेकर आजमाया है उसके लिए तो बड़ी सख्त मुश्किल है, जिसके बाद बच्चों को खिलाने को नहीं है। ये इम्तिहान की कैफियत और सख्ती में भी फ़र्क है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। किबला मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही, और जब एक अच्छा आलिम दीन बात करता है तो उससे मुख्तलिफ निकात निकलते हैं। एक नुक्ता जहन में ये आया कि अगर ये तकसीम ना होती तो सारे कहते कि मुझे हाकिम बनना है,
اگر سارے ہی بادشاہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس امت میں فساد پیدا ہوتا، تو اور پھر ہر شخص چاہتا کہ میں ہی امیر بنوں اور دوسرے کا حق مارتا. تو یہ تقسیم اللہ رب العالمین کی ہے. جو بات آپ نے فرمائی وہ قرآن نے بھی بیان فرمائی وسیم بھائی، کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ رہا انسان کہ ہم اسے دے کر بھی آزماتے ہیں، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور ہم اسے لے کر بھی آزماتے ہیں. اچھا دے کر آزمائش کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات طے ہے کہ یہ مال جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا یہ ہمارے پاس امانتاً ہے، یہ ہماری ملک نہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کا عطا کردہ امانت میں سے ہے. تو ہم اس امانت کو وہیں پر خرچ کریں گے جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، جہاں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا. اور جہاں پر لے کر آزماتا ہے کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس نہیں تو وہ حسد کینے میں مبتلا نہ ہو، کسی سے چھیننے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اسباب کو اختیار کرے، رزق حلال کے ذرائع کو اختیار کرے، اور جو اس کے پاس نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر عطا رہے. سوال لگے جس کو دے کر آزما رہے ہیں اس کی آزمائش کڑی ہے، بظاہر تو آسان لگتی ہے، کیا ہے بھی آسان؟ یعنی اس کے اپنے ہی تقاضے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ وہ صبر اختیار کرے، صبر اختیار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر وہ چاہتے تو سب کچھ ہوتا، یہ پہاڑ سونا بن کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور پیوں، اللہ تعالیٰ کا شاکر بندہ بن جاؤں، اور ایک دن میں بھوکا پیاسا رہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صابر بن جاؤں. تو یہ نعمتیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ پھر تیسری بات جو بڑی اہم ہے کہ روز قیامت وہ مسلمان کہ جن کے پاس بڑا مال ہوگا، اور وہ مسلمان کہ جو دنیا میں فقیر رہے ہوں گے، تو فقیر مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. اچھا واہ واہ، کمپنسیٹ کر دیا. اچھا ٹھیک ہے، مداوا ہو گیا اس کا. صحیح ہے. اب یہ بتائیے گا مولانا کمیل مدنی صاحب، علماء سے یہ بھی سنا ہم نے کہ اصل میں تو بھائی بات یہ ہے کہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ کسی کو اگر زیادہ دے دیا ہے تو کسی غریب کی مدد یہ سوچ کے کرے کہ آئی ایم بینگ ویری کائنڈ، آئی ایم بینگ ویری جنرس، کہ چلو یار میں اتنا دیتا ہوں. اصل میں تو وہ مال ہی جو اس کی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس ہے وہ ہے ہی اس غریب کا جو کہ حقدار ہے. یہ ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بجا نقطے کی جانب اشارہ ہے جس کا بالکل ابتدائی قرآن کریم میں ہی ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کتنی خوبصورت تعبیر ہے یہاں پر کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. متقی کون ہیں؟ کہ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کر دیتے ہیں. تو یہ تو پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا کلیئر اور واضح کر دیا کہ دیکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ دیا تو ہم نے ہی ہے، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے دے دو. تو وہ تصور ہی نہیں آئے گا کہ جناب میں نے کوئی احسان کیا ہے کسی اور پر، یہ تو ایک فرض تھا کہ جو میں نے ادا کیا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہے کہ واللہ فضل بعضهم علی بعض فی الرزق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق پر فضیلت دی ہے. اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم اس نے فضیلت دی ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو پھر جن کو ہم نے فضیلت دی ہے یعنی جن کے پاس زیادہ ہے وہ ان تک پلٹا کیوں نہیں دیتے کہ جن کے پاس پلٹا دیں، دینا دیں، پلٹا دیں. پلٹا دیں کہ میری کوئی چیز آپ کے پاس ہو تو میں آپ کو پلٹاؤں گا، میں پلٹا دوں اسے. تو حق تھا اس کا، آیا آپ کے پاس، آپ پلٹا دیجئے اسے، دینا دیں. کیا خوبصورت تعبیر ہے قرآن کریم کی اللہ عز و جل کی. اور ساتھ میں آخری نقطہ یہ بھی کہ دیکھیے ابھی ہم یہ دولت مندوں اور غریبوں کی جو ایک بات کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی ہمارا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ جو دولت مند ہے نعوذ باللہ ہم اس کو کوئی کنڈیم کر رہے ہیں یا اس کی مذمت کر رہے ہیں. یہ تصور نہیں ہے. یعنی ہر آدمی کے دولت مند ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ برا ہی ہے یا وہ کرپٹ ہی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے. جب قرآن کریم میں دونوں ایگزامپلز موجود ہیں، قارون کی بھی مثال ہے، حضرت سلیمان نبی اللہ تھے ان کی بھی مثال ہے، سلطنت عظیم سلطنت تھی اور ایسی سلطنت تھی کہ اس کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہو سکی. اچھا لیکن تصور کا فرق ہوتا ہے، سوچ کا فرق ہوتا ہے. دونوں کا ایک ایک جملہ میں قرآن ہی سے آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. قارون بھی بڑا دولت مند ہے، وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ ہے نا یہ سب میرے اپنے علم کا کمال ہے، یعنی میری اپنی صلاحیت تھی تو میرے پاس اتنی دولت ہے. اس کے بالمقابل حضرت سلیمان علیہ السلام کا جملہ ہے، فرمایا کہ ھذا من فضل ربی،
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو سب میرے رب کا فضل ہے. یہ سبحان سوچ اللہ کا فرق ہے کہ جو دولت کو اچھا یا برا بنا رہا ہے. بذات خود دولت اچھی یا بری کی بات نہیں. اگر کوئی دولت مند ہے ہو سکتا ہے کہ قارون کی طرح بہت غلط روش پر چلتے ہوئے لعنت کا مستحق ہو جائے, اور ہو سکتا ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرح اپنی ساری دولت قربان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنا مقرب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مفتی عمران بشیر صاحب جاتے جاتے پھر آگے بات کریں گے, ایک کہیں کہیں قارونی ذہنیت ایک موڈیفائڈ فارم میں اس انداز سے بھی آ جاتی ہے کہ بھائی آئی ایم ورکنگ ہارڈ, محنت کر رہا ہوں اس لیے مجھے وہ دے رہا ہے. اس کو نہیں دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ نہیں جان مار رہا ہوگا, نہیں محنت کر رہا ہوگا, کام چور قائل ہے, یہ ذمہ دار ہے, کر لے محنت اسے بھی مل جائے گا. تو یہ اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیے یہ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ ایسی انسان باتیں کرتا ہے. قرآن کی صریح آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جسے چاہے وہ بادشاہ بنا دے, جسے چاہے فقیر بنا دے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جسے چاہے عزت کے جھولوں میں جھول دے, جسے چاہے ذلت کی کھائیوں میں پھینک دے. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بنیاد پہ ہے تو وہاں تباہی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے, جس کو شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ یوں فرماتے ہیں کہ لوگ 4 بنیادوں پر زندگی گزار رہے ہیں اور چاروں تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ کیا؟ من اعتمد علی مالہ فقد قل. جو مال کے بلبوتے پہ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے مال سے برکتیں ختم ہو جائیں گی. آج دیکھ لیں کہ جتنے بھی مالدار ہیں مال میں برکت نہیں ہے, سکون نہیں ہے. من اعتمد علی علمہ فقد ضل. جو علم کے بنیاد پہ بلبوتے پہ میں بڑا جاننے والا ہوں وہ گمراہی کی طرف جائے گا. من اعتمد علی سلطانہ فقد ضل. جو اپنے سلطنت, سٹیٹس, عہدہ, تعلقات وہ ذلیل ہوگا, اور جو اپنے عقل کے بلبوتے پہ چلے گا تباہ ہوگا. اور ان چاروں کے مقابلے میں فرمایا جو اللہ پہ بھروسہ کر کے کہ وہی دینے والا ہے وہ دنیا آخرت میں کامیاب و کامیاب. جزاک اللہ. اس پر انشاءاللہ مزید بھی بات کریں گے. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ بھائی صاحب اس وقت فریم میں آپ وسیم مدامی صاحب واحد آدمی ہیں جو کھائے جا رہے ہیں, باقی سے ویسے ہی بیٹھے ہیں. تو وضاحت ضروری ہے, یہ علماء حضرات کھا کر آتے ہیں, اس پہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے. وہ مجھے عجیب تانے پڑ رہے تھے کہ آپ کھائے جا رہے ہیں اور اب کیا ہو رہا, تو میں کہا نہیں بھائی تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوں گے. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
حي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد कैसे तुझसे करूं सामना गिर रहा हूँ जरा थामना खाली दामन लिए आ गया बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या लाज रखना। अच्छा, हमारी वैसे भी ये कोशिश होती है कि हमारे ऑडियंस, जाहिर सी बात है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो इनामात की तकसीम का सिलसिला होता है ये खुदा ना खास्ता कोई किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा होता भाई, ना कोई गिफ्ट लेकर अमीर हो जाता है ना कोई देकर गरीब हो जाता है। ये सिर्फ एक असल में मोहब्बतें बांटने का एक जरिया होता है और कुछ कमर्शियल तकाजे होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो वैसे भी हम इसमें कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली आप लोगों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तो दुनिया के हर नाम से बहुत ज़्यादा बढ़कर है, तो उसको तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि वो तो बिल्कुल ही मेंटेन रहे, लेकिन डिसेंसी के एक लेवल को हम वैसे भी कोशिश करते हैं। और अभी ये ज़रा ज़्यादा मेरे लिए सख्त मामला इसलिए कि उलमाए कराम या तशरीफ़ फरमाए जिनसे मैंने अभी जाके मज़ीद गुफ्तगू करनी है, तो उनकी मौजूदगी में तो ज़रा और ज़रूरी बात है। लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की आमद से हमारा बड़ा हौसला बढ़ता है और जिस एहतराम और जिस ज़बरदस्त अंदाज से आप लोग ये नशरियात सुनते हैं, एक दफ़ा आप लोग अपने लिए तालियां बजा दें भाई, फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस। और अगर मेरे भाई आ जाएं तो हम जरा कुछ गिफ्ट्स की तकसीम से आगाज करते हैं। WB बाय हिमानी के गिफ्ट से आगाज करते हैं। वसीम बदामी बाय हिमानी, अरे जल्दी दे दो यार, कोई बात नहीं, वॉलंटियर घबरा रहे हैं क्योंकि नया नया रमजान की नशरियात शुरू हुई है। तशरीफ रखें, मैं खुद दूंगा भाई। सवाल एक सवाल वैसे आखिर में बाइक का भी होगा, क्राउन की बाइक भी है। एक सवाल तो बहुत आसान है, पाकिस्तान के सदर का नाम क्या है? पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन। आपको पता है बजट में उनकी तनख्वाह में कितना इजाफा किया गया है? तकरीबन 6 लाख। और आपको पता है मजदूर की तनख्वाह में कितना इजाफा किया गया है? तकरीबन कोई 20%। पैसों में बताएं। पैसों में 20% तो 10,000। मजदूर की तनख्वाह में 1000 का इजाफा, ममनून हुसैन साहब की तनख्वाह में 6 लाख रुपए का इजाफा। ये होती है ना बात यार, उनकी 6 लाख बढ़ गए, तुम सिर्फ गिफ्ट हैम्पर दे रहे हो उनको, इतना बड़ा जवाब दिया है। आप हिमानी के और गाबा नेशनल के दोनों के गिफ्ट हैम्पर्स रखें, उन्होंने भी जवाब दिया। इधर आ जाए ताकि हम कुछ, आप लोग तशरीफ रखिएगा, मैं खुद जरा हाजिर होऊंगा आप लोगों के पास। कुछ ये SBG के भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये दोनों आप रख लिए। अच्छा भाई, ये आपके लिए, और जरा मैं पीछे आपको खुद देने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। ये आपके लिए है और ये ब्लैक प्रोटेक्टर के गिफ्ट है आपके, तशरीफ रखें। अच्छा मैं सवाल अम्मा को दे भाई, अम्मा को देना बहुत जरूरी है। सर ये बताइए कि पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में, बस 2 सवाल पूछूंगा, जा रहा हूं आगे,
اور کچھ انعامات ایسے ہی آپ لوگوں کی خدمت میں. بلیک پروٹیکٹر کے انعامات, گاوانا, تشریف رکھے تھے, تشریف آپ لوگ تھے. پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز کس نے بنائے؟ سعید انور. تو سر ان سب لوگوں کو کچھ ہو گیا ہے کہ غلط کیوں بولیں؟ جواب ان سب کا صحیح ہے. آپ کا جواب ہے سب سے الگ, آپ کو دے دیتا ہوں. اچھا تو ٹھیک ہے, نہیں وہ ہوگی کرکٹ کا ورلڈ کپ جو ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے, کرکٹ کا ورلڈ کپ نیوزی لینڈ نے کتنی مرتبہ جیتا ہے؟ ہاں نہیں, کرکٹ کا ورلڈ کپ نیوزی لینڈ نے آج تک کبھی جیتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے بھائی, ادھر آ جاؤ, سوال جواب تو ہوتے رہیں گے, سوال جواب چھوڑے بس, ایسے ہی کچھ گفٹ تقسیم کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں. اور یہ سر آپ کا ہے, وہاں چلو وہاں چلو. پھر میں نے جی ٹھیک ہے. اچھا بیٹا مجھے تو جگہ دے دو, اور بس 2 منٹ ہمارے پاس اگر اور ہو تو پھر ہم علماء کی طرف جائیں گے اور علماء سے کچھ سوالات کریں گے. ہم بس سوالات بلکہ بھی رہنے دیتے ہیں, بس کچھ انعامات ویسے ہی تقسیم کر دیتے ہیں. یہ کچھ ABG جینس کے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ لوگوں کے لیے. بیٹے ساتھ آ جاؤ نا میرے, تاکہ میں ذرا جلدی سے یہ کام کر سکوں. ABG جینس کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں آپ لوگوں کے لیے. ہم اپنے تمام سپانسرز کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ آپ کے لیے, ان کو بھی دے دیں. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں, پھر کہہ رہے ہیں کریں. میں کیا کروں بھائی, سوال کروں یا نہ کروں؟ تو ابھی کیوں منع کر رہے ہیں پھر مجھے اس سے پہلے؟ میری سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. یہ بارہ لڑو, ایک آخری سوال میں کر رہا ہوں. کراؤن کی بائک کا کہہ رہے ہیں سوال کریں, پھر کہہ رہے ہیں نہ کریں, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. کراؤن کی بائک کا سوال ہے بھائی, آخری سوال کراؤن کی بائک کا سوال ہے, ٹھیک ہے جی. اور آزاد کشمیر کے سوری بھائی, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام بتائیں. ہاں آپ بتائیں. ہیں یاد نہیں تھا مجھے. یاد نہیں تھا. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام بتائے کسی کو نہیں پتا ہے؟ اچھا معصومانہ سوال کریں. جی بتائیں سر, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام؟ حیدر ہے نام, اس میں حیدر آتا ہے ان کا شاید. سر وہ تو حیدر تو بہت سارے لوگوں کے نام میں آتے ہیں. حیدر بھی ہے ان کا. یہ بائک کا سوال ہے, اس میں اگر پورا جواب ہو جائے. مکمل نہیں ہے پتا, مگر حیدر ہے ان کا پتہ. پورا نام سوچ لیں, ذہن میں نہیں آ رہا, اتنا ہی پہ کر دیں. ابھی تو دوسرا 2 آپشن دے رہا ہوں, ایک دے دیں جو اگر آپ نے صحیح جواب دے دے تو بائک دے جائیں گے. جی بتائیں. فاروق حیدر یا رضی حیدر؟ فاروق حیدر کراؤن کی بائک آپ کے لیے پیش خدمت ہے. تالیاں بجا دیں بھائی ان کے لیے. اور میں جا رہا ہوں علماء کے پاس, باقی آپ لوگوں سے ہوگی بات چیت بعد میں. ایک بار پھر السلام علیکم. اور آپ یہ جو سوالات ہیں جو ہم اس سیگمنٹ میں کرتے ہیں, کیمرے کے سامنے سے ہٹ جاؤ بھائی, وہ آپ لوگ بذریعہ فیس بک اور ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی یہ سارے سوالات بھیج سکتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع جس طرح یہ تھا کہ بھائی ظاہر ہے دنیا میں اللہ تعالی تقسیم ہے, امیر طبقہ اور غریب طبقہ. اچھا کمیل مہدی صاحب, ایک مذہبی اور پھر ایک معاشرتی حوالے سے بھی سوال, یہ کیا اسی اصول کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی واضح تفریق ہو رہی ہے, امیر امیر تر ہوئے جا رہا ہے, غریب غریب تر ہوئے جا رہا ہے, اسی وجہ سے ہو رہا ہے ایسا؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ خشکی اور تری پر جو فساد ہو رہا ہے وہ اس بات کی وجہ سے جو انسانوں نے خود کمایا ہوا ہے, یعنی خود ان کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام تو یہ نہیں رکھا. میں آپ سے وہ جو سحری کے موقع پہ بات ہو رہی تھی کہ اگر سب کو یکساں دے دیتا, میں آپ سے آج چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, ایک کام کیجئے کہ ساری دنیا میں اس وقت سب کو یکساں تقسیم کر دیجئے. اچھا آپ دیکھیے گا 10 سال بعد پھر یہی تفریق ہوگی, کیونکہ جہاں انصاف کا نظام نہیں ہوگا اور ظلم و زیادتی کا نظام ہوگا تو ایونچولی یہ ہوتا ہی رہے گا. اور چونکہ یہ سال ہر سال سے بلکہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے, لہذا امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں تک ظلم ہے, ہمارے ناظرین میں سے بعض واقف ہوں گے, جو واقف نہیں ان کے لیے گزارش کروں, آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھیے تو ہزاروں ٹن گندم فقط سمندر میں بہا دی جاتی ہے اس خاطر کہ مارکیٹ ریٹ متاثر نہ ہو. یعنی وہ اپنے کسان کو, مثال کے طور پر امریکہ ہے, یورپ ہے, وہ اپنے کسان کو پیمنٹ کرتے ہیں, ان سے گندم لے لیتے ہیں, اس کے بعد اسے مارکیٹ میں نہیں لے کر آتے. مارکیٹ میں لے کے آئیں گے تو قیمت کم ہو جائے گی,
اور اس کی دستیابی آسان ہو جائے گی، وہ سمندر میں بہا دیتے ہیں تاکہ وہ مارکیٹ ریٹ اس کا لیول رہ سکے. ایک بہت اچھا واٹس ایپ مجھے موصول ہوا تھا، ایک ڈسٹ بن کی تصویر تھی اور اس کے اوپر ایک بڑا دل ہلا دینے والا جملہ تھا. گویا وہ جو ڈسٹ بن ہے وہ خود مخاطب ہوتے ہوئے یوں کہ آئی ایٹ مور دین 40% آف دا ورلڈ چلڈرن. ٹھیک ہے، 40% دنیا نہیں 40% دنیا کے جو بچے ہیں ان سے زیادہ تو وہ ہے کہ جو ڈسٹ بن میں جا رہا ہے. تو آپ اگر یکساں کر بھی دیں گے نا اس وقت کسی طریقے سے زور کے ذریعے، وہ بعد میں جا کے بگڑ جائے گا. یہ نظام اس طریقے سے صحیح نہیں ہوگا کہ یکساں کیا جائے. یہ نظام اس طریقے سے صحیح ہوگا کہ حقدار تک اس کا حق پہنچایا جائے. اور اسی عدل کی جو تعریف ہے وہ عدل کی تعریف یہی ہے کہ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے. جب ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے گا تو خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ سپلائی ہوتا رہے گا اور ایک مناسب موقع پر مناسب طریقے سے اسے پہنچ جائے گا جس میں اس کی عزت نفس میں مجروح نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اور وہ شعر مجھے یاد آتا ہے جو کہ ویسے تو شعر ہے لیکن اس کی باقاعدہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے. جس طرح علامہ کمیل صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب. جی، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. یہ اتنی ہی ایک کلیئر ڈیوائیڈ ہے کہ ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے، ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے. ایک جملے کا میں اضافہ کر دوں، خلیل جبران صاحب نے کہاوت لکھی ہے بڑی خوبصورت سی، لیکن پوری دنیا کے نظام میں دیکھیں تو وہ بالکل امپلیمنٹ بھی ہوتی ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس سے میں گزرا اور وہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے. تو میں نے اسے پوچھا کہ کیوں درد ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے بہت زیادہ کھا لیا تھا، ایک روٹی کافی تھی، دوسری روٹی بھی کھا لی، صحیح، تو پیٹ میں درد ہونے لگا. آگے بڑھے تو پھر ایک اور صاحب ملے، اس کے پیٹ میں بھی درد ہو رہا تھا. اچھا، تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ کہا صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے لہذا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو اس نے آخر میں لکھا کہ اللہ نے تو رزق دیا تھا نا، اگر یہ اپنی اضافی روٹی اسے دے دیتا تو دونوں کو رزق بھی پہنچ جاتا، نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نظام اس طرح سے بگڑا ہوا ہے. اور مولوی عمران بشیر صاحب، ایک تو مفتی عامر صاحب نے کہا کہ صرف دے دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس غریب کے لیے، اس مستحق کے لیے دل میں عزت کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے. لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ امیر پر کیا حق ہے غریب کا؟ زکوٰۃ، یہ ایک ہی ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، اگر کوئی امیر آدمی ہے زکوٰۃ دے دے بس، پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھ پر جو ذمہ داری تھی میں نے وہ پوری کر دی بھائی، بس اب کوئی مجھ سے نہ پوچھے. یہ ٹھیک ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگ لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ یہ اس بات پر مثال کے طور پر آج آپ جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ڈاکٹر کسی مقام پر بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ خود ڈاکٹر بن گیا؟ اگر وہ کسی جنگل میں چلا جاتا تو ڈاکٹر بن جاتا؟ کسی جنگل بیابان میں چلا جاتا کیا وہ انجینئر بن جاتا؟ صحیح نہیں. اس کے والدین کا اس کے اوپر احسان، اس کا اس معاشرے کا اس کے اوپر احسان. تو آج اللہ نے اس کو کسی مقام کا بنایا ہے، کسی رتبے پہ اس کو فائز کیا ہے. تو جن لوگوں کی وجہ سے، جس معاشرے کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچا ہے، آج اللہ اسی سے مطالبہ کر رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حالانکہ اللہ کو قرض حسنا کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ کیا چاہ رہے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس کو میں نے ایک پروان چڑھایا، ایک عزت دی، ایک مقام دیا، آج وہ جن لوگوں کی وجہ سے، جن کی دعاؤں کے صدقے سے، جن کی محنتوں کوششوں کی وجہ سے اس رتبے پر پہنچا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ ان کا حق ادا کرے. اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ، خیرات، اور جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا کہ عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک بچوں کو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک معصوم بچہ رو رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تشریف فرما ہوگے اور اس بچے کو پوچھتے ہیں کہ بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ تو بچہ آگے سے روتا ہوا کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا باپ نہیں جو مجھے کپڑے لا دے اور ماں نہیں جو میرا چہرہ دھلا دے. تو امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو اور اس کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا اما ترضا ابو کا محمد، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ باپ تیرا میں بن جاؤں، وہ امو کا عائشہ اور ماں تیری اماں عائشہ بن جائے؟ اس بات اور گھر لے کے گئے اور اماں جان سے فرمایا کیا جنت کا مانی ہے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ. تو فرمایا پانی لے کے آؤ اور محمد مصطفیٰ خود اس بچے کو غسل دیں گے. خود اس کو غسل دیا اور کپڑے پہنائے حسنین کریمین میں سے کسی ایک کا جوڑا. اور بعد میں پوچھا کہ تیرا باپ تجھے کیسے لے کے جاتا تھا پچھلے سالوں میں؟ تو کہا یا رسول اللہ کندھوں پہ بٹھا کے. فرمایا آج حسنین کریمین پیدل جائیں گے، تو کندھوں پہ بیٹھ کے جائے گا. تو حق اگر زکوٰۃ کا ہی ہوتا، ان احساسات کا نہ ہوتا،
تو یہ مثالیں کیسے قائم ہوتی ہیں؟ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو ترجیح دی. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، جزاک اللہ، آمین. مفتی سہیل صاحب ایک ذرا اور اینگل سے بتائیں بات. بھئی آپ نے کہا، علماء یہ کہتے ہیں کہ امیر کے پاس جو زیادہ مال ہے وہ اصل میں غریب کا حق ہے اور اس کا یہ فرض ہے کہ اس تک پہنچائے. بہت سارے لوگ، کچھ لوگ یہ جو وارداتیں کبھی ہو جاتی ہیں نا، یہ وہ اس کو اس بیس پہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی جب امیر غریب کو حق نہیں دے گا تو وہ اپنا حق چھین لے گا، جب وہ دیکھے گا کہ اتنی تفاوت بڑھ رہی ہے تو پھر تو. یعنی سوال صرف یہ ہے کہ اگر امیر یہ زیادتی کر رہا ہے تو وہ تو اس کا خدا اسے حساب لے گا. کیا اس کی یہ زیادتی کسی ضرورت مند کو یہ حق دے دیتی ہے کہ پھر اس سے اس کا مال چھین لے؟ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو وارداتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ غربت بھی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جسٹیفائی نہیں کر سکتے. کیوں؟ قرآن کا حکم ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض بینکم، کہ تم آپس میں جو تجارت کرتے ہو وہ تو صحیح ہے، میں آپ سے پروفٹ لے رہا ہوں، مال بیچ رہا ہوں، آپ مجھے مال بیچ رہے ہیں، میں پروفٹ لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن باطل طریقے سے غصب کر کے یا کسی اور غلط طریقے سے مال چھین کر، چوری کر کے، ڈاکہ زنی کر کے، اس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا. کوئی اور نہ justification ہی نہیں ہے. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، نہ وہ چور یہ کہہ سکتا ہے. ویسے تو دیکھیں نا، چور چوری کرے گا، آپ نے اسے پکڑ لیا، وہ ہزار بہانے بنائے گا، یہ مجبوری وہ، لیکن آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. وہ کوئی مجبوری ایسی نہیں کہ وہ چوری کرے، کسی کا مال ہڑپ کرے. اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس بات کی بالکل بھی اجازت مرحمت نہیں فرمائی. اور جو دوسری بات ہو رہی تھی، امام بشیر صاحب فرما رہے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک واقعہ. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام تو وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا بچہ کہیں گم ہو گیا. 2-3 روز کے بعد وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے. اس بچے کا حلیہ جب سنا تو ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں جگہ پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اچھا، اب اس شخص کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ایک دم خوشی کے مارے بھاگنے لگا. تو آقا علیہ السلام نے بلایا، فرمایا کہ جا کر اسے بیٹا نہ کہنا، بیٹا نہ کہنا، اسے نام لے کر پکارنا. اس کی یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میں بیٹا کہہ کر کیوں نہ پکاروں؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم ہو اور اس کا دل دکھ جائے. میرے آقا علیہ السلام تو وہ ہیں. اور قرآن نے جہاں پر مالداروں پر زکوٰۃ لازم کی ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ اس نظام کے علاوہ دنیا والوں نے جتنے نظام وضع کیے، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے. دیکھیں قرآن نے زکوٰۃ کا نظام کیوں وضع فرمایا؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ دولت اغنیاء کے درمیان مرکوز نہ رہے بلکہ اس کی سرکولیشن ہوتی رہے. پھر اچھا جس نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ دینے کے بعد اب کوئی زکوٰۃ یعنی دینے کا اہل نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو کیا وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ بھی صدقہ دے، صدقہ دے. یعنی اس کے پاس اگر 10 روپے ہے، ایک مثال ہے، 1 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ دے، 8 آنے دے، جتنا ہو سکے دے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک دو گے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دو گے میں 700 گنا تک تمہیں اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. پھر حدیث پاک آخری بات کر رہا ہوں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں وہ کیسے ثواب کمائے؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے سے اذیت کی چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو سواری پر سوار کروا دو، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو راستے کی رہنمائی کر دو، یہ بھی صدقہ ہے. ارے اور تو چھوڑے، کسی کو مسکرا کر دیکھو، یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، جزاک اللہ. اور مفتی عامر صاحب، ایک یہ جستجو ہونا، یہ خواہش ہونا، اس طرح کمیر صاحب نے بتایا بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ امیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بد دیانت بھی ہوگا شخص. اس کی بنیاد پر یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دل میں یہ خواہش ہونا کہ جائز ذرائع سے میں زیادہ سے زیادہ کماؤں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ایک آج کل کی زبان میں کہوں کہ بڑا آدمی بنوں، امیر آدمی بنوں. یہ خواہش ہے اگر کسی کے ذہن میں، تو کیا یہ کوئی قابل تنقید خواہش ہے کہ یار یہ کیا ڈیمانڈ ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ ہاں، اگر آج کے دور کے حساب سے دیکھیں عوام الناس کے تناظر میں، تو اس کی قرآن اجازت دیتا ہے.
جہاں تک بات ہے صوفیہ اکرام اور جو اہل معرفت ہیں تو ان کا ذرا سا انداز سوچ کا بالکل مختلف تھا. تو ان کے نزدیک چونکہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے ہاں تو مسافر خانے میں انسان اتنی آسائش طلب نہیں کرتا جتنی اپنی منزل اور مستقل مقام کے لیے. واہ واہ اس اعتبار سے اگر سوچا جائے تو یہ عقل مندی کے خلاف ہے, صحیح ہے. دانش مندی کے خلاف ہے. وسیم بھائی اب تک جو گفتگو ہوئی اس پہ چند چیزیں بڑی اہم تھی, اگر آپ اجازت دیں. جہاں سے بات آپ نے آغاز کی تھی اس میں آپ نے جو بات کی بڑی اہم بات تھی کہ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ دولت مند صرف جو ہے ان کے اوپر مال دینا لازم ہے, غریبوں کو عزت دینا. دیکھیں قرآن پاک میں کہا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ سائل کو جھڑکو مت, یعنی ان کی انسلٹ مت کرو. قرآن میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا الصدقات بالمن والعزا, کہ اپنی نیکیوں کو صدقات کو جتا جتا کے اور تانے دے دے کر ضائع مت کر دو. مطلب کسی غریب کو اس طریقے سے بے نقاب کر دینا جو سفید پوش تھا. یہ عزت چاہتے ہیں, یہ انصاف چاہتے ہیں, یہ اپنا معاشرے میں وقار چاہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, دولت جس کے پاس زیادہ ہوتی ہے خواہش بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے. غریب آدمی بہت قناعت پسند ہوتا ہے, اتنا حریص نہیں ہوتا ہے, اتنا. فی زمانہ گو کہ ہر ایک بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیلفش بھی ہو چکا ہے, مٹیریلسٹک بھی ہو چکا ہے, مطلب مادہ پرستی, مادیت پرستی بھی بڑھ چکی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی غریبوں کو اگر برابری نہیں دیں گے, عدم توازن ہوگا, تو یہ جو بگاڑ اور فساد ہوتا ہے معاشرے میں اور جو انارکی پھیلتی ہے اس کی وجہ یہ ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر ایک امیر آدمی جرم بھی کر دے تو کہتے ہیں انسان ہے, غلطی ہو گئی. غریب آدمی غلطی سے بھی غلطی کر دے تو کہتے ہیں انسان نہیں ہے, جانور کا بچہ ہے. یہ جو ایک مطلب غریبوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا ہوا ہے آج ہم نے معاشرے میں, غریب آدمی بھی رسپیکٹ چاہتا ہے, اس کی عزت کی جائے. مالداروں پر یہ بھی لازم ہے کہ ان کی عزت کریں, مالداروں پر یہ بھی لازم ہے کہ ان کا خیال کریں, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آف شور کمپنی میں نکل آتی ہے تو ذرا معاملات اور ہو جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام اپنے ان اصحاب کے ساتھ جو کم مالدار تھے بہت زیادہ شفقت فرماتے اور ان کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے کی دعا فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے آنسو بھی بہایا کرتے تھے. اچھا اب آخری ہمارے منٹ میں چاہتا ہوں ذرا کچھ کم وقت میں اگر زیادہ سوالات کر سکوں. پہلے بتائیے, کافی لوگ ہماری سوسائٹی میں اس روش کی بنا پر کہ جہاں پر بہت سارے لوگ خاص کر کے اس مہینے میں گداگروں کے روپ میں آ جاتے ہیں, جہاں پر یہ اٹ از اے نون فیکٹ کہ یہ ایک انڈسٹری بھی ہے جہاں پر ہر سگنل کا ٹھیکہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ اس سگنل پہ اتنے فقیر, اس کے اتنے. اس بنیاد پر پھر لوگ بدزن ہو کر نہیں دیتے. اب اگر ایسے میں کوئی حقیقی ضرورت مند رہ جائے تو کیا اس کا گناہ اور ذمہ دار بھی میں ہوں اگر میں نے اس وجہ سے نہیں دیا کہ بھائی یہ سارا کام ہی 2 نمبر چل رہا ہے, کیا کرنا ہے ان کو دے کر؟ جی دیکھیں, اس کے اصل ذمہ دار تو وہی ہیں کہ جو ایسے کرتوت کر رہے ہیں, یہ تو بہت واضح سی بات صحیح ہے. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے, ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کا ایک مفہوم ہے. فرمایا کہ اگر ایک شخص مستحق نہیں بھی ہے اور وہ مانگ رہا ہے, تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور تم صاحب استطاعت ہو, تو بالکل ہی خالی نہ لوٹاؤ, سوائے اس کے کہ اس کے مقابلے میں کچھ اور تقاضے ایسے ہوں, جیسے مثال کے طور پر وہ حرام بن رہا ہے یا وہ ایک غلط کلچر کا رواج ہو رہا ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک شخص آیا جو ہمیں پتا ہے کہ شاید یہ ایسا مستحق نہیں ہے جیسا یہ پریٹینڈ کر رہا ہے, پھر بھی فرمایا کہ کچھ نہ کچھ چاہے بہت ہی قلیل مقدار وہ دے دو. تو ان سے سوال کیا گیا کہ جو مستحق ہے اسے تو دیں, لیکن جو مستحق نہیں ہے اسے کیوں دیں؟ تو بڑا خوبصورت فرمایا, کہا اگر تو اسے بھی دے گا کہ جو مستحق ہے اور اسے بھی دے گا جو مستحق نہیں ہے, تو اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے, اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے تو جو ہمارا رویہ ہے انسانوں کے ساتھ, وہی پھر ہمیں ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذریعے سے, وہی سنت جاری ہوتی ہے. تو اس میں خیال کرنا چاہیے. اور دوسرا جو اس کی سیلف رسپیکٹ کی بات ہے, اس کے لیے بھی ہمارے پاس تاریخ میں مثالیں موجود ہیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی, امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. مثلا کبھی کسی امام کے پاس کوئی سائل آیا تو کہتے تھے کہ تم منہ سے نہ کہتے ہوئے ایک شرم محسوس ہوتی ہے نا, تیری جو حاجت ہے وہ زمین پر لکھ دے.
فقط زمین پر لکھ دے کہ تو کیا چاہتا ہے. پھر اس کی جانب دیکھتے نہیں تھے کہ اس کا چہرہ شرمسار ہو رہا ہو, اسے پردے کے پیچھے سے عطا فرما دیتے تھے کہ ٹھیک ہے تو چلا جا. کبھی یہ طریقہ کار ملا کہ کسی سائل کو دیتے تھے, اس کا ہاتھ چوم لیتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ صدقہ قبل اس کے کہ سائل کے ہاتھ میں پہنچے خدا کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. یعنی ہم نے جو اسے دیا ہے یہ گویا در حقیقت جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے. گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس غریب کی اتنی سیلف ریسپیکٹ رکھی ہے کہ جب تم اسے دے رہے ہو تو ویسا کہ جیسے اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو, تو لہٰذا وہ گویا دست خدا سمجھ کر اسے چوما کرتے تھے. واہ واہ واہ. اور مفتی عمران بشیر صاحب, دنیاوی حوالوں سے بھی یہ بات طے ہے نا کہ وہ پیسہ جو آپ کے بینک اکاؤنٹ سے نکلتا ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے, وہ دنیاوی حوالوں سے بھی آپ کو اس کا کچھ ملٹیپلائی ہو کر ہی واپس آنا ہے, یہ بات بھی فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے اس کو یہاں پر بھی عطا فرماتے ہیں. جیسے قبلہ مولانا سہیل رضا مجید صاحب نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو ایک دیتا ہے اللہ 700 گنا بڑھا کے اس کو عطا فرماتے ہیں, اسی دنیا میں اجر دنیا میں ملتا ہے. اور دوسرا جو علامہ کمیل صاحب نے بات فرمائی, مفتی تقی عثمانی صاحب اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں. اچھا, بڑا عجیب واقعہ, رلا دینے والا, اسی کے قریب قریب ہی ہے کہ گاڑی میں ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہے تھے, مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب کے ساتھ, تو ایک مانگنے والا آیا. تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اس کو کچھ پکڑا دو. تو کہنے لگے ابا جی یہ مستحق نہیں ہے. تو غصے سے ڈانٹ کے فرمایا یہ پیسے پکڑاؤ, جس گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں ہم بھی اس کے مستحق نہیں. تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ مستحق ہے, کہ اس کا نام جب لے لیا تو پھر دے دینا چاہیے. ایسے کہ اللہ والوں کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے آ کے اپنی حاجت پیش کی کہ حضرت مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. انہوں نے رکا لکھا کہ میرے خزانچی کو جا کے یہ دے دو. وہاں جا کے اس نے زبان سے کہہ دیا کہ مجھے 2000 دے دیں. انہوں نے آگے سے اس کو 4000, اوپر 4000 لکھا ہوا تھا, اس نے 2000 مانگے. کہا تم کچھ کہہ رہے ہو, لکھا ہوا کچھ اور ہے, ڈبل لکھا ہوا ہے, واپس جاؤ صحیح کروا کے لاؤ. تو ڈانٹا اور فرمایا اس کو کہو جو کہا جا رہا ہے جو لکھا ہو وہ کر دو, اپنی سینس نہ لڑاؤ. اور پھر نیچے حدیث لکھی, جو دوسرے کی مدد اس کے گمان سے زیادہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد اس کے گمان سے زیادہ اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. اور مفتی عامر صاحب, کسی کی مدد کرنے کے لیے, جس طرح ابھی سہیل صاحب نے بھی اشارہ کیا, یعنی یہ ایک فیکٹ ہے نا کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے اس کا جو بھی افورڈیبل پرسنٹیج ہے وہ آپ دے دیں اور آپ بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے, کتنا دیا ہے, کس خلوص کے ساتھ کوالٹی دیکھی جائے گی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. آپ نے بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ فرمایا. مطلب ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ مسکرا دینا بھی جو ہے وہ اس کی مدد ہے, حوصلہ افزائی کرنا, صدقہ کرنا, کسی کے ساتھ جو ہے وہ مورل سپورٹ کر دینا, کسی کو کسی موقع پہ دکھ سکھ میں خالی کھڑے ہو جانا, یہ ساری بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا. ایک مطلب غریب کی مدد کرنے میں باقاعدہ شمار کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر مال ہو تو پھر خرچ کریں گے, ورنہ تو پھر یہ وہی شکوہ ہو جائے گا جو ایک صحابی رسول نے جو غریب تھے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا, مالدار تو جیت گئے, مالدار تو جیت گئے کہ دنیا میں بھی آسانی, کہ ان کے پاس آسائش ہیں, پھر اپنا مال جب صدقہ کرتے ہیں اس کا بھی اجر و ثواب لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ غریب کے لیے فرمایا کہ وہ ایک سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو اس سے زیادہ اجر و ثواب مل جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ مطلب 4 دیواری کے اندر محدود ہے, بلکہ ہمیں اپنے معاشرے میں, سوسائٹی میں, اخلاق میں, رویے میں, تعلیم میں, تعلقات میں, ہر جگہ پہ بہتر انداز زندگی کے اندر اجر و ثواب دیتا ہے. تو مفتی صاحب آخری نقطہ, یعنی کہ رمضان المبارک میں اگر عام زبان میں بات کروں, بالکل ہی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, ایک کھجور سے کسی دوسرے کو افطار کرا دے تو وہ بھی ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کو افطار کروایا نا, تو جو روزے دار کو ثواب مل رہا ہے وہ افطار کرانے والے کو ثواب مل رہا ہے. اور جس نے پیٹ بھر کر افطار کروایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا سیرابی عطا فرمائے گا کہ لا یظمأ ابداً, وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. اور آپ نے ایک بات جو فرمائی نا, ایک شخص سے اس کے پاس کروڑوں ہیں, وہ لاکھوں دیتا ہے, ایک غریب ہے اس کے پاس اگر بہت کم ہے اور وہ اس میں سے آدھا دیتا ہے, تو دونوں میں سے بڑا کون ہوا؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिरहम 1,00,000 दराहिम से बढ़ गया। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह कैसे बढ़ गया? तो फरमाया कि एक के पास लाखों दराहिम है, उसमें से लाख निकाल लिए। अब एक अरबपति आदमी है, करोड़ निकाले, क्या हो गया? उसको सवाब मिलेगा। लेकिन एक गरीब है जिसके पास 2 दराहिम है, एक अपने लिए रखा, एक अल्लाह की राह में किसी गरीब को दे दिया, तो फरमाया कि ये एक दिरहम अल्लाह की बारगाह में 1,00,000 दराहिम से ज्यादा है। और आखिरी बात अर्ज करूंगा, अल खल्कु अयालुल्लाह, कि मखलूक खुदा अल्लाह का कुंबा है। वसीम भाई, अगर कोई मेरे बच्चों से अच्छा सलूक करता है मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं सारे गम भुला देता हूँ। अच्छा नुक्ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये मखलूक उसका कुंबा है, इसके साथ मोहब्बत करोगे, खुदा की कसम अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, वनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। शान रमज़ान की हम ये शान सहर की दूसरी नशिस्त करते हैं इख्तिताम पजीर। शान इफ्तार में 2:30 पर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे इंशाअल्लाह, इसी दुआ के साथ कि ऐ सब्ज गुम्बद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। अल्लाह हाफ़िज़। रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा